अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। ताहिर मलिक साहब मेरे साथ आज वीडियो लिंक पे मौजूद हैं और प्रोग्राम में हमें इज़्ज़त बख्शी है पाकिस्तान की मोतबर सियासी शख्सियत हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब। अस्सलामुअलैकुम, कैसे मिजाज हैं आपके सर? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का फजल और एहसान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, स्टार्ट करूं कि ज़ाती तौर पे बहुत सारे हम लोग ये समझते हैं एज सहाफ़ी आपका रोल पिछले कुछ अरसे के अंदर बहुत अहम रहा है, क्योंकि आप वो शख्सियत हैं कि जो जुमला तरफ एक तो मिलाने की और मुफाहमत की कोशिश करते रहे, बातचीत भी आप ही की सब के साथ रही। अब जिस समत में सियासी तौर पर पाकिस्तान चल रहा है या जा रहा है, आपको आगे उम्मीद है कि आगे बेहतरी की तरफ अब हम गामजन हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे? उम्मीद क्या रखते हैं आप? प्यारे भाई, मायूसी कुफर है, मुस्तकबिल रोशन है और खुशहाली और रोशनी की तरफ पाकिस्तान बढ़ेगा। मैं कैसे ये कह सकता हूं कि मुझे पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। उम्मीद के साथ तो सारी दुनिया जुड़ी हुई है। उम्मीद ख़त्म हो जाए तो फिर तो जीती जी आप मौत है। इसलिए मैं अब भी और कल भी मेरा यकीन था कि पाकिस्तान मुक़द्दस, पाक और एक ऐसा मुल्क है जिसका मुस्तकबिल कभी भी इंशाअल्लाह तारीख नहीं होगा। सिर्फ हमारा एक इम्तिहान है कि क्या हम बेहतरी की तरफ पहला कदम उठाने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर हमने बेहतरी की तरफ चलना शुरू किया तो आप देखेंगे कि मंजिल खुद आपकी तरफ लपकेगा। मैं असल में सिराजुल हक साहब जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था वो था सियासी अदम बर्दाश्त और आपस में बैठचीत कर बात करना, उस बातचीत करने से मसाइल हल करना, मुबादा ये कि अदालतों के थ्रू, और हमने देखा कि उसकी वजह से गुंजलक हुए मामलात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हुए। आपने बहुत कोशिश की मुफाहमत करवाने की, उस वक्त आपकी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, तहरीक इंसाफ और PDM के दरमियान रुकावट कहाँ पर आई? कोई मामला को ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो सका? देखिए, मैं तो उस वक़्त भी यही चाहता था कि पाकिस्तान का जो असल वारिस है वो कोई 1, 2, 3 नहीं है, बल्कि अवाम है। अवाम पर एतमाद किया जाए, अवाम को इख्तियार दिया जाए और उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा इलेक्शन का इनेकाद हो जिसके नतीजे पर सबका एतमाद भी हो। तो मैं चाहता था कि एक तरफ PTI का मुतालिबा था कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, पहले मरहले में पंजाब में, फिर खैबर पख्तूनख्वा में और फिर मरकज़ में, और दूसरी तरफ PDM का था कि इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही चाहता था कि एक इलेक्शन हो पूरे मुल्क में, एक सूबे या 2 सूबों की बजाय से पाकिस्तान तकसीम होगा। और फिर मैं ये भी चाहता था कि एक दरमियान का रास्ता निकले जिस पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक हो जाए। उसी के लिए हमने वज़ीर-ए-आज़म से बात की, PTI के चेयरमैन साहब से बात की, दूसरी सियासी जमातों से बात की। उसूली तौर पर सब हमारे साथ मुत्तफ़िक़ थे और यही वजह है कि उस कोशिश के नतीजे में 1, 2, 3 इजलासात भी हो गए। लेकिन दरमियान में शायद दोनों तरफ कुछ ऐसे लोग थे जो मुफाहमत की बजाय नहीं चाहते थे कि कोई इत्तेफाक हो जाए। इख्तिलाफ में जोड़ की बजाय तोड़ में उनका फ़ायदा था। और यही वजह है कि शुरू से जब हमने बात शुरू की तो वो इस चक्कर में थे कि कहीं मुफाहमत ना हो जाए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि सियासत डायलॉग का नाम है, सियासत दलील का नाम है, सियासत बर्दाश्त का नाम है, सियासत स्पेस लेने और दूसरों को देने का नाम है, और यही जमहूरियत का हुस्न है। इसके मुकाबले में अवरियत है कि बस मैं जो कुछ हूँ कहूँ, इसको बे किया जाए। मेरी ख्वाहिश कानून है, मेरा लफ्ज़ उसूल है, मेरी तमन्नाएँ निज़ाम और ज़ाबिता है। इसलिए हम जमहूरियत की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग जमहूरियत के लबादे में मौजूद है जिनकी सोच आमिराना है, डिक्टेटर की तरह सोचता है। मैं इसलिए कल भी यही कहता था और आज भी कि सियासतदानों को मिल बैठ कर आपस के मसाइल हल करने की ज़रूरत कल भी था और आज भी है। बिल्कुल है आपकी। चूंकि सिराजुल हक साहब दोनों अतराफ बात हुई, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप जो बताएंगे वो रिकॉर्ड का रहेगा और वो तारीख भी बनेगी। तो अगर सबसे पहले तहरीक इंसाफ की बात करें तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो रवैया था इस हवाले से, बातचीत के हवाले से, वो लचकदार था। वो चाहते थे कि कोई बातचीत हो, कुछ बैठकर हो, और उनकी जो पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी, क्या वो अभी भी साथ है, जो चाहते थे कि हो और जो चाहते थे कि ना हो, जिनकी तरफ आपका इशारा था कि कुछ लोग दोनों तरफ ऐसे थे जो चाहते थे कि लड़ाई जारी रहे? मेरा ख्याल यही था कि उन्होंने तो फौरी तौर पर कमेटी भी बनाई, अफराद का इंतखाब भी किया, फिर नोटिफाई भी किया और अगले मराहल की तरफ। लेकिन वो भी चाहते थे कि आगे मुज़ाकरात से पहले केसेस के बारे में, गिरफ्तारियों के बारे में और जो पकड़ दकड़ है उसके बारे में कोई नॉर्मलिटी आ जाए। लेकिन बहरहाल मेरा उस वक़्त भी ये मौक़िफ़ था कि देखिए, कानून, अदालतों के मसाइल अपनी जगह पर, अगर हम एक सियासी हल ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके पीछे पीछे फिर अदालतों का निज़ाम भी ठीक हो जाएगा, पकड़ दकड़ का निज़ाम भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन पहले एक चीज़ पर हम इत्तेफाक तो कर ले, इसलिए उन्होंने यानी हमारे दलाइल को कबूल भी किया। मैंने समझाने की कोशिश भी की कि अभी आपकी उम्र 72-73 साल से ज़्यादा है। फ़र्ज़ कर टकराव के नतीजे में यहाँ जमहूरियत का ख़ात्मा हो जाए, मार्शल लॉ आ जाए, फिर 10 साल बाद आपकी उम्र, शहबाज शरीफ साहब की उम्र ये 82-83 से ज़्यादा होगा, फिर नए इलेक्शन में आप लोग हिस्सा ले सकेंगे अपने उम्र की वजह से, फिर नस्लियत रहेगी। इसलिए आप दोनों के लिए बेहतर यही है कि एक इलेक्शन डे पर इत्तेफाक हो और जुज़वी इलेक्शन के बजाय पूरे मुल्क में एक दिन का इलेक्शन हो, और इलेक्शन से पहले अरेंजमेंट ऐसे हो कि उसके नताइज पर सबका एतमाद भी हो। लेकिन उसके बावजूद नहीं हो सका। सराय साहब आपने फरमाया, मालिक साहब, सराय साहब आपने कहा कि जो लीडरशिप है, दोनों जो आपने बड़ी जमातों की लीडरशिप का जिक्र किया, दोनों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया और मुज़ाकरात के हक में बात की, जमहूरियत के हक में बात की। बराए मेहरबानी उन लोगों को बताएं वो कौन सी कुव्वतें हैं जो जमहूरियत और अवाम के साथ नहीं है, जो इख्तलाफ चाहती हैं, जो तजाद चाहती हैं, मुहाजराई चाहती है। मेरा ख्याल है वो तो फिर अवाम के दुश्मन हुए, तो उनका नाम बताना तो बनता है आपकी तरफ से। नहीं मेरे भाई, देखिए, स्टेटमेंट दिए गए और फासले पैदा करने की कोशिश की गई, और मैं यही सोचता हूं कि जिन लोगों ने उन मुज़ाकरात को सीरियस नहीं लिया और अब उनको भी अफसोस हुआ होगा, परेशानी हुई होगी, इसलिए कि हम बहुत इखलास के साथ अवाम के खातिर, पाकिस्तान के खातिर ये सब कुछ कर रहे थे। हमारा कोई ज़ाती मकसद उसमें उस वक़्त भी नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन चूँकि हम खुद इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, मेरी पार्टी को भी कि ऐसे इलेक्शन की ज़रूरत है जो शफाफ हो, इलेक्शन का सिस्टम, निज़ाम, इलेक्शन कमिश्नर उसमें 100% गैर जानिबदार हो और उसमें अखराजात कम हो, पैसों का खेल न हो, रूबल और डॉलर और पौंड उसमें ना चले, बल्कि पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक जो आईन का तकाजा है, इलेक्शन कमीशन के क़वानीन है, उस पर अमल दरामद हो। तो प्यारे भाई, मैं इसलिए समझता हूँ कि पाकिस्तान किसी या किसी खान नवाब और डेरे ने नहीं बनाया, अवाम ने बनाया है। उस वक़्त भी मेरा यही ख्याल था, सोच थी, और अब भी है। अब भी एक ही रास्ता है कि अवाम को इख्तियार दिया जाए। और आपने देखा होगा, ये कोई ऐसी पर्दे की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे सियासी लीडर हैं कि जो अब मुल्क में जमहूरियत हो वो मार्शल लॉ के लिए सोचते हैं, जब मार्शल लॉ हो फिर जमहूरियत की बात करते हैं। और गुज़श्ते 40 सालों से तो हम ये देखते चले आ रहे हैं कि अगर किसी आदमी को, लीडर को जमहूरियत में उनकी बात नहीं चलती तो फिर वो साजिशें करते हैं कि ये जमहूरियत ख़त्म हो जाए लेकिन उसको इख्तिदार का, वज़ारत का कोई चांस मिल जाए। लेकिन जमात इस्लामी चूँकि सरतापा एक जमहूरी जमात है, हकीकी जमहूरी जमात है, इसलिए हमेशा हम यही चाहते हैं कि जमहूरियत हो, सही मानों में हो,
الیکشن ہو، بروقت ہو، غیر جانبدار اور شفاف طریقے سے نظام چلے۔ سراج الحق صاحب، کچھ باتیں پہلے کی، پھر اس کے بعد تھوڑا سا آپ کی جانیں گے کہ آپ آگے کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا جو رول رہا، پنجاب اور کے پی کے الیکشنز ہونے تھے، وہ بات آپ کی اپنی جگہ پہ درست کہ پورے ملک کے اندر ایک ہی ساتھ ہونے چاہیے، لیکن کچھ جو آئینی تقاضے تھے اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کا معاملہ رہا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، تمام اداروں نے کمال کیا۔ اب سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ دیا پنجاب کے الیکشن کے لیے، تو بھی انہوں نے سیاسی لیڈروں کو یا سیاسی جماعتوں کو نہیں بلایا۔ الیکشن کمیشن نے بھی ایک ڈیٹ دیا، انہوں نے بھی جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو نہیں بلایا، اور جو ان کی دماغ میں بات آئی بس اس نے وہی ڈیسائیڈ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ نئے الیکشن کمیشن کے اناؤنس کردہ ڈیٹ کے مطابق الیکشن ہوا، نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن ہوا۔ تو میں اب بھی یہی سوچتا ہوں کہ یہاں اڑ اینڈ نہیں ہے، یہاں سب لوگوں کو سن کر، راضی کر کے، مطمئن کر کے جب الیکشن ہوگا اس وقت اس کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو الیکشن کمیشن نے بھی جلدی کی اور سپریم کورٹ نے بھی جلدی کی، اس لیے کہ سیاسی سٹیک ہولڈر کو سنے بغیر اب کیسے ان کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور سپریم کورٹ کے سراج صاحب آپ اگر دیکھیں، سراج صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے جیسے ادارے آمنے سامنے ہیں، سپریم کورٹ کی آپ نے ذکر کیا، الیکشن کمیشن کا کیا، میرا آپ سے ایک سادہ سا سوال ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ نظام میں اتنی جان ہے کہ فیئر، فری، منصفانہ الیکشن ہو سکتے ہیں یہاں پہ، کہ ہم وقتی ضائع کر رہے ہیں بار بار الیکشن کرا کے؟ دیکھیں، یہ سوال اگر کچھ عرصہ پہلے آپ کرتے تو شاید میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہ ہوتا، لیکن کراچی کا الیکشن دے کر اور الیکشن کمیشن کے وہاں صلاحیت دے کر، کارروائی دیکھ کر، اس کا انصاف دیکھ کر، ان کے اعلانات دیکھ کر، اب تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا اعتماد کافی حد تک بہت زیادہ اب میں کہوں مجروح ہوا ہے، وقار بھی، اعتماد بھی۔ اب یہ اعتماد بحال کرنا، اس وقار کو بحال کرنا، یہ خود الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم کا امتحان ہے۔ لیکن میں نے جس طرح کراچی الیکشن کو دیکھا، اگر یہی الیکشن ہے تو یہ تو ایکسرسائز فار نتھنگ ہے، یہ تو بس لوگوں کے ساتھ ایک مذاق ہے، ایک فراڈ ہے، لوگوں کو ایسے قطاروں میں کھڑا کر کے ان کا ایک دن ضائع کرنا ہے۔ تو اس لیے ایک شفاف الیکشن یقینی بنانے کے لیے اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پہلے مرحلے میں تو اپنا اعتماد بحال کرے۔ اور اس کے علاوہ سراج الحق صاحب، ابھی بھی آپ کو الیکشن کمیشن سے کوئی امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ بحال ہو جائے گا؟ اور عدالتوں سے بھی یہ بھی فرمائیے گا، خاص طور پہ گیون کراچی کا جو میئر الیکشن ہوا۔ دیکھیے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، مایوس نہ ہونا، امید کے ساتھ جڑے رہنا، اور الیکشن کمیشن کے کراچی کی کارکردگی پر ہمارے بے شمار تحفظات ہے، اعتراضات ہے، سوالات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں ہے، ہم ضرور ان سے یہی کہیں گے کہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنا لے، اور جنرل الیکشن سے پہلے آپ تمام سیاسی جماعتوں کو بلا لے، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ایک ایسے شفاف نظام پر سب کو متفق کر لے تاکہ اگر الیکشن ہو تو اس کے نتائج کوئی رد نہ کرے، اور الیکشن رزلٹ آنے سے پہلے کوئی دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کی تیاری نہ کرے۔ یہ الیکشن کمیشن کا امتحان ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ افسوس یہ ہے کہ کراچی میں یہ ثابت نہیں کر سکے، تو اگر آپ ایک شہر میں نہیں کر سکتے ہیں تو پورے ملک میں کیسے کریں گے؟ اور پھر بلاول صاحب نے فرمایا بھی کہ جس طرح ہم نے کراچی میں کیا اسی طرح ہم پورے ملک میں کریں گے۔ تو انتظامیہ خریدنا، پولنگ سٹیشن خریدنا اور لوگوں کے ضمیر خریدنا، جو خرید فروخت بھی یقین نہ کرے ان کو دبانا، جھکانا، اغوا کرنا، یہ کہاں کی جمہوریت اور کہاں کی سیاست ہے؟ یہ سب کچھ کراچی میں ہوا، اس لیے ہم سراپا احتجاج ہیں۔ ٹھیک، اور 9 مئی کا جو سراج الحق صاحب افسوسناک دن تھا، وہ جو افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے بعد تحریک انصاف کی اپوزیشن کو ایک
ایک غیبی مدد مل گئی اور انہوں نے جس طرح سے بھی دبا سکتے تھے، جس حربے سے کر سکتے تھے وہ سب کچھ کیا. اب ایک بڑی سیاسی جماعت کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دینا، بلکہ دیوار کے اندر چون نہیں دینا. پوری جماعت کو جن کا قصور ہے ان کو تو کیا جانا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، 9 مئی کا واقعہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہے، اور اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ بہت دیر تک رہیں گے. اور خود عجیب معاملہ یہی ہے، 9 مئی کا واقعہ صرف نہیں ہے. پی ٹی آئی نے سچی بات یہ ہے کہ خود اپنے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی، کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، پنجاب میں ان کی حکومت تھی، ان کے وزرائے اعلیٰ تھے، صوبائی اسمبلی میں ان کی اکثریت تھی. اس سب کچھ کے باوجود انہوں نے پہلے مرحلے میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ختم کروایا. پھر ایک بہت بڑی تعداد تھی ان کی. 10 اپریل کے بعد بھی یہ ایک بہت مضبوط اپوزیشن بن سکتی تھی، لیکن انہوں نے تمام اپنے ممبران کو قومی اسمبلی سے باہر کیا، اور اپنے ہی ممبران کے ساتھ بے انصافی کی، اس لیے کہ وہ اس پہ راضی نہیں تھے. خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی راضی نہیں تھا استعفیٰ دینے پر. پنجاب کا پرویز الہی صاحب تو آپ جانتے ہیں، وہ تو بار بار کہتے رہے وہ راضی نہیں تھے. اس طرح بہت سارے ان کے قومی اسمبلی کے ممبران کا ہمارے ساتھ رابطہ رہتا تھا کہ بھئی ہم کیوں باہر آ رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے، اور 1 سال جو ہم نے قومی اسمبلی سے باہر گزاری، اس سے ہمیں کیا، ہمارے حلقوں کو کیا فائدہ ہوا، ہمارے ووٹر کو کیا فائدہ ہوا، سپورٹر کو کیا فائدہ ہوا. تو قطع کلامی میں آپ ہی کی بات میں آپ سے پوچھنا صرف یہ چاہ رہا ہوں. آپ نے جو کہا کہ یہ افسوسناک واقعہ تھا، ایک ایکسیڈنٹ تھا 9 مئی کا، اور یہ آنے والے دنوں، مطلب آنے والے بہت لمبے عرصے تک یہ ہانٹ کرے گا. یا آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو یہ واقعہ جو ہے یہ اب اس کا بھوت پیچھا نہیں چھوڑے گا؟ ظاہر ہے یہ تو ایک 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کو آپ فوری طور پر بھول جائیں گے یا سیاست پر اس کے اثرات ختم ہوں گے. بالکل. جب تک پی ٹی آئی ہے تو اس واقعہ کا اثرات بھی ہوں گے. ان کے کارکنان پر اس کے اثرات ہیں، ان کی قیادت پر ان کے اثرات ہیں. وہ پارٹی، ان کے بڑے بڑے جو شائننگ سٹار تھے پی ٹی آئی کے، وہ ان سے جدا ہو گئے. انہوں نے اب ایک اور متبادل پارٹی اب بنائی ہے. تو ظاہر ہے پارٹی اور کس چیز کا نام ہے، کوئی سیمنٹ اور باجری کا اور اینٹ کا نام تو نہیں ہے. یہ افراد کے مجموعے کا نام ہے. جب وہ افراد ہی منتشر ہو جائے تو اس سے ضرور فرق تو پڑے گا. لیکن اس سے زیادہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ لیڈر اور کارکن میں بڑا فرق ہوتا ہے. پارٹی کا جو عام ورکر ہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے، سچی بات ہے وہ بہت مخلص ہوتا ہے. جب پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تو کارکن یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی روٹی کپڑا اور مکان دینے کے لیے پارٹی بنی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. پھر مسلم لیگ نے ایشین ٹائیگر کا نعرہ لگایا تو عام کارکن کی یہی خواہش تھی کہ اگر ملیشیا اور جاپان ترقی کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں. پھر یہ نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تو عام کارکن نے اس لیے ساتھ دیا کہ وہ پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتا تھا، آگے لے جانا چاہتا تھا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان تمام پارٹیوں کے کارکنان کو مایوسی ہوئی کہ ان کی لیڈروں نے ان کے ساتھ وہ کچھ نہیں کیا جن کا وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا. اس لیے کہ جو ان پارٹیوں کے بڑے ہیں، آپ ایک ایک کا نام، اگر آپ کے ساتھ ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کر لیں، یہ سب کے سب وہی ہے. اکثریت ان میں سے اللہ ماشاءاللہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک تسلسل ہے. پھر انگریز کے جانے سے جن لوگوں کو انگریزوں نے پالا تھا، جاگیری دیتی یا ان کو سوٹ کرتا تھا، ان کو مسلط کر کے وہ چلے گئے. اور یہ 75 سال وہ ایوب خان کی مسلم لیگ یا بعد کی سیاسی جماعتیں، یہ سب کے سب وہی لوگ ہیں جو اس وقت بھی خاندانوں کی صورت میں موجود ہے. تو یہی لوگ ہیں، کبھی نیشنل پیپل پارٹی کی صورت میں آپ کو ملیں گے، کبھی مسلم لیگ قاب کی صورت میں آپ کو ملیں گے، کبھی استحکام پارٹی کے نام سے آپ کو ملیں گے. کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بیچارہ ورکر ہے، عام پاکستانی پولیٹیکل ورکر، وہ پیپل پارٹی کا ہو، وہ مسلم لیگ کا ہو، وہ پی ٹی آئی کا ہو، اپنے نفسیات کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ وری ہے، پریشان ہے
کہ جس کے پیچھے وہ چند قدم لے لیتے ہیں، چلتے ہیں، سپورٹ دیتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، کندھوں پر اٹھا کر اقتدار تک پہنچاتے ہیں، لیکن جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں پھر اسی سٹیٹس کو پھر اسی سامراج اور استعماری نظام کو، پھر اسی کرپشن کے نظام کو ایز اٹ از وہ قائم رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں پارٹیوں کے معاشی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تعلیمی پالیسیوں میں فرق نہیں ہے۔ سراج صاحب میں تھوڑا سا مداخلت کرنا چاہوں گا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اپنی آبزرویشن پہ۔ پاکستان کے جتنے سمجھدار لوگ ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں آرگنائزڈ نہیں ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو ایک مہینے میں ہوا ہے، جو آرگنائزیشن آپ نے دیکھی ہے کہ ایک بندہ 2 دفعہ پارٹی چھوڑ گیا۔ میرا سوال ہے، آپ میری یہ اسٹرانگ آنیسٹ اوپینین ہے کہ جماعت اسلامی ایک مکمل آرگنائز جماعت ہے، مگر آپ پاپولر ہی نہیں ہوتے۔ یہ کیا چکر ہے ہمارے پولیٹیکل کلچر میں؟ جو آرگنائزڈ ہے وہ پاپولر نہیں ہے، جو آرگنائزڈ نہیں ہے وہ پاپولر ہے۔ یہ ایک تو بہت آسان جواب ہے اس کا۔ جتنے پارٹیاں ہیں، آج کے استحکام پارٹی لے لے، کل کے پی ٹی آئی لے لے، اس سے پہلے مسلم لیگ کو لے لے، اس سے پہلے جتنی بھی پارٹی ہے، اس پر ہم کیوں وقت ضائع کریں؟ یہ تو سب انہوں نے سیاست کب کی ہے؟ ان کو تو شاید پاکستان کے اضلاع کے نام بھی معلوم نہیں ہے۔ ان کا کوئی دستور ہے کہ ان پارٹیوں کے اندر کوئی جمہوریت ہے کہ یا الیکشن ہوتا ہے؟ یہ تو پراپرٹیز ہے، ایک کے بعد دوسرے اور نواسے اور پھر پوتے ان کو منتقل ہونے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے اگر آپ سیاست کو آپ نے پڑھا ہے اور اس معیار پر ان کو تولنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو اس پہ آپ تول بھی نہیں سکتے کہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں۔ میں اس وقت سکول میں تھا، لیکن پیپلز پارٹی بھی 1968 میں بنی اور 70 میں چاہ گئی۔ آج میں سوچتا ہوں جب میں خود ایک پارٹی کو لیڈ کرتا ہوں کہ کیا 2 سالوں میں ایک پارٹی اس طرح چاہ جاتی ہے کہ مشرق پاکستان میں شیخ مجیب چاہ گیا اور ادھر پیپل پارٹی، اور ان کو 161 سیٹ مل گئے اور ان کو 81 سیٹ مل گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس وقت بھی نے بھرپور ساتھ دیا تھا، اور اس کے بعد تو پھر ہم خود چشمدید گواہ ہیں کہ ان کے تعاون کے بغیر یہ لوگ ایک دن کی سیاست نہیں کر سکتے۔ میں پیارے بھائی میں بات مکمل کروں لوں۔ آج کے دن پیارے بھائی میری ایک بات سنیں، میرے ایک بات سنیں، پھر آپ کے سوالات بے شمار جتنے بھی ہیں۔ میں یہ مکمل کر کہ آج یعنی 10 اپریل کو ایک حکومت تھی کی، پی ٹی آئی کی سب سے بڑی صوبے میں ان کی حکومت تھی، پنجاب میں KPK میں ان کی حکومت تھی، لیکن چند منٹ کے لیے ان سے ہاتھ اٹھایا تو 10 اپریل 11 اپریل کی صبح پھر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی۔ اور آج بھی یہ جو PDM کی حکومت ہے، اگر 3 گھنٹوں کے لیے یہ ان کی پش پہ نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے گھنٹے PDM نام کوئی چیز شاید تاریخ میں آپ پڑھیں گے، لیکن عملی دنیا میں آپ کو نظر۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں آتے؟ آپ منظم ہیں، آپ کا اعتراف ہے کہ جماعت اسلامی حقیقی سیاسی جماعت ہے، خدمت کرنے والی جماعت ہے، دیانتدار جماعت ہے، کرپشن فری جماعت ہے، مشکل میں عوام کے کام آنے والی جماعت ہے۔ آپ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ امریکہ آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو ہمارا پاکستان کو جنہوں نے توڑا ہے، پاکستان کے مفادات کے جو لوگ خلاف ہے، اگر وہ ہمیں پسند نہیں کرتا ہے، پسند نہ کرے، لیکن ان کے پسند کے خاطر ہم اپنی سیاست کو، اصول کو، نظریے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ باقی اللہ کا فضل ہے پیارے بھائی، ہمیں جہاں حکومت ملی ہے، انہیں اختیار ملا، ہم نے ڈیلیور کیا ہے، خیبر پختونخوا میں ہو یا کراچی میں، جیسے ہم نے پاس میں دیکھا کوئی دبا نہیں ہے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، پاس میں جیسے ہم نے دیکھا ماضی کے اندر کہ جب معاملات خاص طور پہ ڈکٹیٹرشپس رہیں، اتنی سیٹیں اس کو مل جائیں گی، تم اتنی لے لو، تم اتنی لے لو۔ آگے بھی کچھ باتیں یوں کی سننے کو آتی ہیں، استحکام پارٹی آ گئی ہے یا فلاں ہے، اس کی اتنی سیٹیں، اس کی اتنی، ایسی کوئی آفر آپ کو نہیں ہوئی سر؟ میں پھر عرض کروں نا، کئی بار ہمارے ساتھ یہی ڈسکشن ہوتی ہے کہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، محب وطن بھی ہے اور کریکٹر کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، لیکن
آپ کو امریکہ پسند نہیں کرتا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ خود میرے پیارے بھائی میں ویسے سنی سنائی بات نہیں کرتا ہوں. میرے پاس ایک یورپی یونین کا سفیر آیا تھا, اس نے خود مجھے کہا کہ پیپل پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ ہو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ہمیں آپ سے مسئلہ ہے. میں نے کہا مجھ سے کیوں مسئلہ ہے؟ ان دنوں میں اکیلا تھا سینٹ میں. انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہمارے معاشی نظام کے مقابلے میں متبادل معاشی نظام ہے, آپ کے ساتھ متبادل تعلیمی نظام ہے, آپ کے ساتھ متبادل عدالتی نظام ہے, آپ کے ساتھ متبادل سیاسی نظام ہے. آپ ہمارے نظام کے مقابلے میں کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ ایک متبادل نظام ہے. ان پارٹیوں کا اپنا ایک نظام نہیں ہے, ایک فرد ہے, آتا ہے چلا جاتا ہے. آپ آئیں گے تو پھر آپ پوری دنیا میں ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے. میں نے کہا یہ تو میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ کی سودی نظام کے مقابلے میں میرے ساتھ غیر سودی نظام ہے, آپ کے عدالتی نظام کے مقابلے میں میرے ساتھ اپنے مدینہ کی اسلامی ریاست کا ایک عدالتی نظام. ملک صاحب نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, لیکن اس سے پہلے صرف ایک کرتے رہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بریفلی سراج الحق صاحب, مطلب تو یہ ہوا کہ پھر امریکہ پسند نہیں کرتا, اور جسے بھی پسند نہیں کرتا وہ پھر پاور میں نہیں آتا, پاور میں رہ بھی نہیں سکتا. پاکستان کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے آپ کے 99% میڈیا یہ ان لوگوں کے اختیار میں ہے. دیکھیے آپ آج اپنے فیس بک ہے نا, فیس بک ہم کہتے ہیں بہت آزاد ہے, اس پر آپ ایک نام لکھے برہان وانی جو آپ کا ہیرو ہے کشمیر کا, ایک نام لکھے شیخ یاسین جو آپ کا ہیرو ہے فلسطین کا. اگر یہ جمہوری اور آزاد ادارے ہیں پھر کیوں فوری طور پر آپ کا فیس بک کے بلاک کرتے ہیں؟ یہ سارا نظام اس طرح معیشت ان کے کنٹرول میں ہے, اور مسلمان ممالک پر کون اقتدار حکومت کرے گا, کون اقتدار میں آئے گا, یہ تو انہوں نے اپنے ادارے بنائے ہیں کہ آئندہ 35 سال 40 سال میں بھی کوئی ایسا دور دور تک کوئی آدمی نہ جائے اسلامی دنیا میں جو مغرب کے مفادات کے خلاف ہو. تو میں آپ کو اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مفادات کچھ اور ہے, مغرب کے مفادات کچھ اور ہے. پہلے وہ افواج کے ذریعے, توپ اور تپنگ کے ذریعے ملکوں پر قبضہ کرتا تھا, اب اسی ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے, تعلیم اور کلچر کے ذریعے لوگوں پر قبضے کرتے ہیں اور حکمرانی کرتے ہیں. جی اچھا سراج صاحب, میں ایک سوال تھوڑا سا اس ریجن کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں. انڈیا اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے, کانگریس کے مقابلے میں ریلیجس جماعت کو وہاں پہ ووٹ ملے ہیں, آپ کو پتہ ہے. پاکستان کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نام پہ, اسلام کے نام پہ بنایا, اور الحمدللہ مسلمان ہیں, مجھے اس پہ کوئی شک نہیں, مگر ووٹ آپ کو نہیں ملتے. یہ کیا وجہ ہے؟ 75 سال میں پاکستان میں کوئی ریلیجس پارٹی, سب سے زیادہ جماعت اسلامی کا کلیم ہے کہ وہ ریلیجس پارٹی ہے, ووٹ ریلیجس لوگ کیوں نہیں ہے پاکستانی؟ یہ تضاد کیا ہے پاکستان؟ نہیں, یہ غلط ہے پارٹی کو. مگر پیارے بھائی یہ پروپیگنڈا ہے, یہ 100% غلط پرسپشن ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کالجز یونیورسٹیوں میں الیکشن ہوتا تھا, وہاں تانہ دار کا, پٹواری کا, مقامی جاگیردار کا اور وڈیرا کا اثر نہیں ہوتا تھا. لوگ جماعت اسلامی پر اعتماد کرتے تھے. اور آج بھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, یقین کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر 2023 کا الیکشن فیئر ہو گیا اور یہ سپریم کورٹ, الیکشن کمیشن اور اس الیکشن میں غیر جانبدار رہے, تو عوام اپنی مرضی سے ووٹ استعمال کریں گے, اور عوام اب چینج چاہتے ہیں. ان لوگوں کی جگہ نئے لوگ چاہتے ہیں, نئے چہرے چاہتے ہیں, نئی سیاست چاہتے ہیں, نیا معاشی نظام چاہتا ہے. جماعت اسلامی کو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں, ہم پر اعتماد کرتے ہیں. لیکن جب آپ طے کرتے ہیں کہ یہ صوبہ اس کا ہو گیا, پھر اس صوبے میں یہ سیٹ اس کا ہو گیا, تو یہ تو جمہوریت نہیں ہے نا, یہ تو سلیکشن ہے, یہ الیکشن نہیں ہے. تبھی تو میں ہر بار یہی مطالبہ کرتا آ رہا ہوں کہ اس ملک میں سلیکشن کے بجائے الیکشن ہو جائے, تاکہ لوگ اپنے مرضی کے مطابق ووٹ استعمال کریں اور نتیجہ بھی اس کے مطابق نکلے. یہ تو مسئلہ ہی رہے گا نا سراج صاحب. آپ نے خود بتایا کہ آپ کو باقاعدہ مل کے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں, بڑے باکردار لوگ ہیں, لیکن امریکہ آپ کو پسند نہیں کرتا. اور پھر فیئر الیکشن والی بھی آپ نے بات کر دی. پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ اس سال میں آپ کو الیکشنز نظر آ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو یور کیلکولیشن, اور پھر اس کے علاوہ فری, تو اس سے اگلا سوال ہے فری اینڈ فیئر ہوں گے کہ نہیں؟
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 2023 میں ضرور الیکشن ہوگا، اور الیکشن کے علاوہ اور کوئی چوائس اور آپشن نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اگر امریکہ ہمیں نہیں چاہتا ہے، تو امریکہ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک تھے جہاں وہ نہیں چاہتے تھے لیکن پھر بھی ان کو شکست ہوئی، اس لیے کہ سارے اختیارات امریکہ کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مٹھی میں بہت کچھ رکھا ہے، یہ تو انسانوں کو آزماتا ہے۔ افغانستان میں آپ نے دیکھا امریکہ نے شکست کھائی، یہاں رضا شاہ پہلے بھی ایران میں موجود تھا، بڑے آب و تاب کے ساتھ عوام نے بغاوت کی، انقلاب لایا اور امریکہ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ پاکستان کے لوگوں میں بھی انشاءاللہ ایک شعور اور ایک نئی سوچ پروان چل رہی ہے کہ اب ایک نیا صوبہ ہے، اس نئے صوبوں کے لیے ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جو ہمیں ترقی، خوشحالی اور روشنی کی طرف لے جائے، اور وہ صرف آپشن جماعت اسلامی ہے۔ اور ایک چیز سراج صاحب، امریکہ کو کیا پرابلم ہے آپ سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خیر ذرا آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو آپ سے کیا پرابلم ہے؟ کیا اتنی سینسیٹیو ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان میں سمجھتا ہوں امریکہ نواز سب سے بڑی جو حکومت آئی تھی وہ جنرل ضیاء کی تھی، اس حکومت کا آپ حصہ تھے، آپ ان کے ساتھ مل کے حکومت آپ نے کی، اسٹیبلشمنٹ کے بھی ساتھ رہے آپ، تب شاید امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوا آپ پہ۔ آپ نے بالآخر وہی سوال کیا کہ جب میں سکول میں تھا، اور میرا خیال اور میرا یقین تھا کہ آپ ضرور ایسا ہی سوال کریں گے، لیکن میں عرض کروں کہ ہم اس وقت بھی ضیاء الحق کے نظام کے خلاف تھے، کچھ چیزوں کے علاوہ۔ ایک افغانستان میں وہ افغان مجاہدین کو سپورٹ کرتے تھے رشیا کے مقابلے میں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ صرف ضیاء الحق نہیں، ساری دنیا نے مل کر افغانستان میں روس کا مقابلہ کیا اور اس کو آگے نہیں آنے دیا۔ ہم بھی پاکستان میں تھے، پاکستان سب سے پہلے ان کا ٹارگٹ تھا، ان کا اعلان یہی تھا کہ ہمارے ٹینک طورخم کے راستے آگے جائیں گے، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری زمین پر روسی ٹینک آ جائے اور یہاں بھی کوئی سرخ سویرا ہم دیکھے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے افغانوں کو ہمت دی، وہ لڑے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ یہ پوائنٹ آ گیا سراج صاحب، ایکچولی پروگرام کا وقت ختم ہے۔ طاہر ملک صاحب کے دوسرے سوال کا جواب کہ امریکہ کو آپ سے یہ پرابلم ہے کہ آپ کے پاس متبادل نظام ہے؟ میں وہی وہ اس لیے میں اس لیے بات کرتا ہوں نا جی کہ امریکہ ایک فرد کا نام نہیں ہے، امریکہ ایک دجالی، استعماری اور سامراجی نظام کا نام ہے، اس کے مقابلے میں اسلامی نظام ہے۔ آپ نے دیکھا جب افغانستان میں روس کو شکست ہوئی تو نیٹو افواج کی سیکرٹری جنرل سے ایک صحافی نے یہی سوال کیا کہ اب تو نیٹو کو ختم ہونے چاہیے، روس تو شکست کھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ اسلام ہے یا عالم اسلام ہے۔ ہم افغانستان، ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی معیشت، ان کی جو پنجرے ہیں، ان کی جو زنجیریں ہیں، اس کے مقابلے میں آزاد اسلامی معیشت کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ان کے ہر چیز کے مقابلے میں ایک متبادل نظام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ خوفزدہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، امریکہ خوفزدہ ہے۔ بالکل۔ اگلی چیز یہ ہے، اور آخری چیز کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، وہ صرف یہ فرما دیجیے گا، آپ کو کسی قسم کی امید ہے کہ سیاسی اس وقت جو عدم برداشت ہے وہ آگے کسی طور کم ہوگی؟ ایک، اور دوسرا، ملٹری کورٹس کے اندر سیویلینز کو ٹرائی کرنے کے حوالے سے جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے؟ ملٹری کورٹ کے حوالے سے جماعت اسلامی کا موقف پہلے سے آیا ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ سویلینز کے بارے میں سول عدالتوں میں فیصلے ہو، انسدادی دہشت گردی کی عدالتیں، اس میں کافی سزائیں موجود ہیں، اگر آپ کے ساتھ ثبوت ہے اسی میں ان کو ایڈریس کیا جائے، اور ملٹری کورٹ جتنا بھی شفاف ہو پھر بھی لوگ اس پر تحفظات اور سوالات اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم نے کوشش کی کہ ملک میں اس وقت جو تمام سیاسی معاملات ہیں ان سب کا احاطہ کیا جائے، اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے بڑے دل کے ساتھ ہمارے سوالات سنے، ان کا جواب دیا۔ آپ نے پروگرام دیکھا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔